ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। पर जी आपा नू सिंह साहब कह के आखते ने सारे। मेरा ताल्लुक सिख ख़ानदान से था, लेकिन रिहाइश पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब कस्बे लांगड़ में थी और मैंने बॉर्डर पर ही नौकरी भी करनी थी। मेरी नौकरी लग चुकी थी और मेरे अफसरान मुझसे चंद सवालात कर रहे थे। कहने लगे, जानते हो ना इस बात को, हमारे जानी दुश्मन हैं, अगर वहाँ से कोई भी टेढ़ी आंख से देख ले तो क्या करोगे उसका? मैंने कहा, जी पंजाब का पुत्र हूँ जी, दुश्मन की आंखें निकाल के गड्ढा खोद के दिखा दूंगा आपको। आपने टेंशन नहीं लेनी जी, सिंह साहब अपनी जान पर खेल जाएगा पर दुश्मन को मैली आंख से देखने नहीं देगा। नया नया जोश था, जज्बात भी बड़े उरूज पर थे क्योंकि नई नई ट्रेनिंग लेकर आया था। बहरहाल बॉर्डर के उस पार भी बैठने वाले शेर का जिगर रखते थे और हमने भी अपने सीने तानने सीख लिए थे। हम फौजियों की जिंदगी बॉर्डर से शुरू होकर बॉर्डर पर ही ख़त्म हो जाती है। जान हथेली पर रखकर अपने देश की हिफाजत अपने घर वालों की तरह करते हैं। किसी को आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं होती थी। सामने पाकिस्तानी फ़ौजियों का भी कुछ यही हाल था। जब हम लोगों की नज़रों का तसादुम होता तो आंखों ही आंखों में फाड़ खाने वाले और चीर देने वाले पैगामात हमारी आंखें एक दूसरे को पहुंचा देती थी। मेरी रात की ड्यूटी थी और मैं नींद से भी काफ़ी चूर था। काफ़ी देर तो जागता रहा, लेकिन फिर वही कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगा जब मुझे किसी के पायल की आवाज़ ने बेदार किया। एकदम मैं चौंका। छन छन की आवाज़ ने तो जैसे मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने दाएं बाएं देखा तो अंधेरे का राज था। सामने पाकिस्तान का बॉर्डर था, एतराफ में झाड़ियाँ थी, लोहे की तारें लगी हुई थी जिनमें करंट की तारों को लपेटा हुआ था। ना कोई यहाँ से वहाँ जा सकता था, ना कोई वहाँ से यहाँ आ सकता था। उन दिनों पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी ज़्यादा ही उरूज पर थी, इसलिए बड़ी सख्ती थी। यहाँ तक कि इंडिया और पाकिस्तान में आने जाने पर बड़ी सख्ती और पाबंदी थी। लेकिन उस छन छन की आवाज़ ने तो मुझे खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। वो आवाज़ मुझे उन झाड़ियों की तरफ से आ रही थी जहाँ पर वो लोहे की तारें और करंट की तारें लिपटी पड़ी थीं। मुझे हैरत हुई कि इतनी सख्ती और पाबंदी में ये कौन थी जो पैरों की पायल छनका रही थी। पहला ख्याल मुझे चुड़ैल का आया था कि कहीं कोई बदरू ना हो या कोई दूसरी मखलूक ना हो, क्योंकि इस तरह की हरकत से वही मुतासिर किया करते हैं। मैंने बड़े वाक़े भी सुन रखे थे, इसलिए अपने कदम उस झनकार की आवाज़ से कुछ दूर ही रखे थे। सोचा यही था कि गुरुजी का नाम लेकर पनाह मांगता हुआ वापस पलट जाता हूँ, लेकिन सरगोशियों की आवाज़ ने मुझे चौंकाया। एक नस्वानी आवाज़ मेरे कान से टकराई। बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। वो कह रही थी कि राधा जल्दी कर, तेरे चक्कर में मैं बिन मौत मारी जाऊंगी। ये सुनकर मेरे कदम वहीं पर ठटके थे। मैंने बड़े आराम से कदम उठाकर उस बाज़गिश्त की तरफ जाना शुरू किया। मैंने देखा वो एक लड़का था और 2 लड़कियां थीं, लेकिन मेरी जान उस वक्त निकली जब मैंने उन्हें मट्टी के अंदर से बाहर आते हुए देखा। मेरे तो होश उड़ के रह गए। ये कौन सा चोर रास्ता था? मैं धीरे धीरे चलता हुआ झाड़ियों में छुप गया। वो दोनों लड़कियां उस मट्टी से निकलकर अपने कपड़े झाड़ रही थीं। एक लड़की दूसरी से कह रही थी, तुझे किसने कहा था कि बॉर्डर पार मोहब्बत की पींगे डाल? अब जल्दी कर, जो 2-4 बातें तूने करनी है ना अपने राम से, वो फटाफट कर, मैं यहीं बैठी हूँ। वो लड़की वहीं बैठ गई। काली चादर उसने लपेटी हुई थी, हाथ में उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी और पैरों में पाजेब। दूसरी लड़की उस नौजवान के साथ एक तरफ जा चुकी थी। ये लड़की अपने पाँव हिलाने में मसरूफ़ थी। फिज़ा में उसके पाजेबों की आवाज़ बड़ी प्यारी और सुरीली लग रही थी। असूलन तो मुझे उन्हें पकड़ लेना चाहिए था। अभी मेरी ड्यूटी शुरू हुए चंद दिन हुए थे और मेरा ऐसा कारनामा मुझे अपने अफसरान की नज़रों में बहुत कामयाब कर देता और काबिल इज़्ज़त भी बना देता। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मैं शोर नहीं मचा सका। 15 से 20 मिनट बाद वो दूसरी लड़की इसी लड़की के पास आई। कहने लगी, चल वापस चलते हैं। वो कहने लगी कि कब तक तू ये चोरी चोरी मिलती रहेगी? तुम दोनों का इरादा नेक है, बस बॉर्डर का ही फ़र्क है। राम से कह ना अपने घर वालों से बात करे, पाकिस्तान आकर तेरा रिश्ता मांगे ताकि मेरी भी जान छूटे। पता है कितनी मुश्किल होती है रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलना।
میرے ابا ویسے بھی مسجد کے امام ہیں. جس دن مجھے کسی نے باہر نکلتے اور یہاں آتے دیکھ لیا نا تو سمجھ لینا سیدھا میرا گلا دبا کر مار ڈالیں گے. تیری محبت کے چکر میں اور تیری دوستی کے چکر میں ضرور قربان ہو جاؤں گی. وہ کہنے لگی ہمارے دھرم ایک ہیں، لیکن تو جانتی ہے نا انڈیا پاکستان میں کتنا اختلاف چل رہا ہے، سب کچھ بند کر رکھا ہے. اور رام کے پتا جی کبھی بھی پاکستان کی لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتے، بے شک دھرم ایک ہی ہو. کہتے ہیں پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کے بھی خون سفید ہیں، پاکستان کے نام کی مالا جپتے ہیں. ہم اپنے دیش پر قربان ہونے والے لوگ ہیں. اس کی بات سن کر رانو کہنے لگی تو تجھے کس نے مشورہ دیا تھا کہ بارڈر پار لڑکے سے محبت کر لے؟ اس کا انجام صرف گولیاں ہیں. تم لوگوں کو تو چلو محبت میں امر ہونے کا موقع مل جائے گا، لیکن میں کس کھاتے میں جاؤں گی؟ نہ دین کی نہ دنیا کی. توبہ ہے. رام نامی وہ نوجوان کہنے لگا اب تم دونوں جلدی سے اسی سرنگ کے ذریعے واپس چلے جاؤ. یہ کہہ کر وہ نوجوان ان لڑکیوں کو اس مٹی کی سرنگ کے اندر جانے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ بھاگتے میں فوراً سے بھاگتے ہوئے ان کے قریب جانے لگا. میرے پیروں کی چاپ سن کر وہ تینوں گھبرا گئے. رام نے کہا کہ جاؤ جاؤ فٹافٹ سے نکلو، ایسا لگتا ہے کسی فوجی کو پتہ چل گیا ہے. یہ کہہ کر وہ بھی جھاڑیوں کی ایک جانب غائب ہو گیا. ایک لڑکی تو سرنگ میں گھس چکی تھی، لیکن دوسری ابھی اس سرنگ میں جا ہی رہی تھی کہ میں نے وہاں پہنچ کر اس کی کلائی پکڑ لی. اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی، ہلکی ہلکی سی روشنی، آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، پر اس کی آنکھیں بڑی حسین تھیں. موٹا موٹا کاجل لگا ہوا تھا. اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی میرے ہاتھ میں تھی. کہنے لگی چھوڑو میرا ہاتھ، چھوڑو. میں نے کہا ایسے کیسے چھوڑ دوں جی، بارڈر پار کرنے کی ہمت کیسے کی؟ میں نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا. کہنے لگی دیکھ میرا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ تجھے بد دعا دے دوں گی، اور میری بد دعا ضرور لگتی ہے قسم اللہ پاک کی. اس کا لہجہ اور اس کا انداز اور اس کی باتیں اور اس کا بھولا پن مجھے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا. اس کی آنکھوں میں خوف تھا. اس کی پوری کلائی میرے ہاتھ میں تھی، سرخ چوڑیوں سے بھری ہوئی. میں نے اس کی کلائی کو تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑا تو کانچ کی کچھ چوڑیاں ٹوٹی تھیں. ساتھ ہی اس نے سسکاری بھری. کہنے لگی ظالم چھوڑ میری کلائی. میں نے اس کی کلائی کو فوراً سے چھوڑ دیا. اپنا ہاتھ آزاد پا کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی. میں نے کہا چل جا، تجھے معاف کیا. کیا یاد کرے گی کہ کسی سنگھ صاحب سے پالا پڑا تھا تیرا. میری بات سن کر اس نے بس چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھا تھا اور میرے دل میں ادھم مچا کے رکھ دیا تھا. اس کی بادامی آنکھوں نے تو میرے دل پر حشر سا برپا کیا تھا. بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھیں. اس نے فوراً سے اپنی کلائی سہلائی اور فوراً سے اس سرنگ کے اندر گھس گئی. میں مسکراتا ہوا جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، کیونکہ معاملہ دل اور محبت کا تھا، لڑائی اور جھگڑے کا نہیں تھا. میں اگر انہیں گرفتار کرواتا تو مجھے شاباشی مل جاتی، لیکن دو محبت کرنے والے جدا ہو جاتے اور شاید انہیں گولی مار کر جان سے مار دیا جاتا. میرے نزدیک محبت اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کرتا. اتنا میں جان گیا تھا کہ وہ موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والی لڑکی رانو ہے اور مسلمان بھی ہے. اس کے ساتھ آنے والی لڑکی اور وہ رام نامی لڑکا ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں محبت بھی کرتے ہیں، لیکن بس ڈر کی وجہ سے اختلاف ہے. یہ بات ویسے کوئی انہونی بات نہ تھی. بھارت میں رہنے والے مسلمان بھی بھارت کے نام پر ہی زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے. بے شک مذاہب میں کچھ اختلاف ہو بھی جاتا تھا، لیکن ملک کے نام پر سب کے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے. ظاہر ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. رات بھر کی ڈیوٹی کرنے کے بعد میں اپنے گھر پر چلا گیا. اماں نے دیسی گھی کے پراٹھے اور لسی بنا کر رکھی ہوئی تھی. خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لسی کے 2 گلاس بھی پیے. آنکھوں میں نیند اترنے لگی. سردیوں کی راتیں تھیں اور سردیوں کی موسم کی ابتدا، اس لیے دھوپ بھی بھلی لگ رہی تھی. اماں کہنے لگی جسوند کمرے میں تیری چارپائی ڈال دوں؟ میں نے کہا نہ اماں، ویڑے میں ہی ڈال دے. جیسے ہی سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو وہ خوبصورت آنکھیں
میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ ایک دم میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ اس لڑکی کو سوچنا، خیالوں میں اسے دیکھنا اچھا سا لگنے لگا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ کچھ بھی حاصل وصول ہے ہی نہیں۔ مذہب الگ، دیش الگ، مقاصد الگ، شاید دوبارہ کبھی اس کو دیکھوں گا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اسے سوچنا اچھا لگ رہا تھا، یا یوں کہیں کہ دل پر اختیار نہیں رہتا، اس لیے دل منمانیاں کرتا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی سے میری اگلی ملاقات بہت جلد ہو جائے گی، اور ایسے ہوگی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے تو محبت کا معاملہ سمجھ کر ان لڑکیوں کو واپس جانے دیا تھا، لیکن چند روز بعد اس لڑکی کی پازیبوں کی جھنکار اور چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز نے میرے ساتھ ساتھ میرے ساتھی فوجیوں کو بھی متوجہ کیا۔ وہ فوراً سے اٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ کیا ہے۔ میں نے کہا تسی اتھے ہی بیٹھو، چاہ شاہ پیو، آپا ویکھ لینے ہاں کون ہے، اس سنگھ صاحب کے ہوتے ہوئے ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ میں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے اور ساتھی مجھے اکیلا بھیجنے کے لیے راضی ہی نہ تھے۔ وہ فوراً سے میرے ساتھ چل پڑے۔ وہ لڑکیاں اس وقت سرنگ میں واپس جا رہی تھیں۔ فوجی ان کو دیکھتے ہی ان کی طرف بھاگنے لگے، میں بھی بھاگنے لگا۔ سوچا وہاں جا کر انہیں سمجھاؤں گا کہ معاملہ دل کا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ان لڑکیوں کو پکڑ چکے تھے، اور اس نوجوان کو بھی، جس سے ملنے کے لیے وہ لڑکیاں بارڈر پار سے ایک سرنگ کے ذریعے سے آتی تھیں۔ میں نے کہا صاحب جی جانے دو ان کو، یہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور اسی لیے ملتے جلتے ہیں۔ میری بات سن کر میرا ایک ساتھی فوجی مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا اوے پنجاب دے پتر، تو نے تو بڑے دعوے کیے تھے، میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دوں گا۔ ارے تو کسی قابل ہی نہیں نکلا، ملاقاتیں کرواتا ہے۔ کل کو اگر یہ لڑکیاں بم دھماکے اور بارود لے کر یہاں آ جائیں گی تو کیا تو سنبھالے گا اس بات کو؟ یہ پاکستان کی ہیں، کبھی بھی غداری کر جائیں گی۔ وہ لڑکیاں روئے جا رہی تھیں، کہنے لگی ہمیں جانے دو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ لڑکا بھی کہنے لگا کہ جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کرو، کیونکہ یہ لڑکی مجھ سے ملنے آتی ہے، اور دوسری تو اس کی سہیلی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ تو کسی بھی گنتی میں نہیں آتی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جرم میں نے کیا ہے، محبت میں نے کی ہے، اور ہم لوگ صرف اپنی محبت کے جذبے کو ہی پروان چڑھاتے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اسلحے کا یا تباہی کا۔ لیکن اس نوجوان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ میرے ساتھی فوجیوں نے اس لڑکے کو بہت مارا۔ وہ رادھا نامی لڑکی بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے رام کو کچھ مت کہو۔ میں نے بھی اپنے ساتھیوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب انہوں نے اس رادھا نامی لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگے تو ہمارے دھرم کی ہے، تجھے ایک موقع دیتا ہوں، جا اس سرنگ سے واپس لوٹ جا اور دوبارہ کبھی بھول کر بھی نہ آنا۔ وہ لڑکی روتی ہوئی سرنگ سے واپس چلی گئی۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب اس لڑکے کو بھی ان فوجیوں نے کہا کہ چل تو بھی اپنے گھر کا راستہ لے، خبردار جو دوبارہ بارڈر پر محبت کرنے کا سوچا بھی، ورنہ جان سے جائے گا۔ وہ لڑکا بھی واپس جا چکا تھا، بس اس لڑکی کو پکڑ رکھا تھا جو بالکل بے قصور تھی، معصوم بھی تھی۔ میں نے کہا صاحب جی اس کو بھی جانے دو۔ کہنے لگے ایسے کیسے جانے دیں، پاکستان کی ہے یہ، اور پھر پاکستان کو منہ توڑ جواب بھی تو دینا ہے، ہم اس لڑکی کے ذریعے دیں گے۔ میں نے کہا جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگے آج رات تو بھی اس کے ساتھ عیش کر لے، صبح کس حال میں ہم اسے واپس بھیجیں گے پاکستان کے بارڈر والوں کا منہ دیکھنے والا ہوگا، انہیں بتائیں گے کہ اس لڑکی نے بارڈر پار کرنے کی جرت کی تھی، اس لیے ہم نے اس کا یہ حشر کیا ہے۔ کہنے لگا اسے اس وقت تک اذیت کا نشان بنائیں گے جب تک یہ پیٹ سے نہ ہو جائے، ہمارا بچہ لے کر جائے گی یہ یہاں سے، اور اس کے منہ پر کالک بھی مل دیں گے تاکہ پاکستان کو منہ توڑ جواب مل سکے۔ یہ سن کر وہ لڑکی تو یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے، ابھی بھی اس نے اپنا چہرہ کالی چادر سے چھپا رکھا تھا، اپنی گوری کلائی فوجی سے چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے جانے دو، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ وہ لڑکی بے قصور تھی اور میں یہ جانتا تھا۔ میں فوراً سے اپنے اس ساتھی کے مقابل کھڑا ہو گیا۔
میں نے کہا قصور ان دونوں کا تھا، محبت ان دونوں نے کی تھی، ان کو تو جانے دیا۔ کہنے لگا وہ ہمارے دھرم کی تھی، اس لیے تھوڑی رعایت بخش دی۔ میں نے کہا اسے جانے دو، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیوں؟ یہ تیرے دھرم کی ہے۔ میں نے کہا جس بھی دھرم کی ہے، پر بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو، آئندہ یہ کبھی بارڈر پار نہیں کرے گی۔ میری بات سن کر وہ لڑکی کہنے لگی ہاں میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، بس مجھے ایک بار جانے دو۔ لیکن وہ فوجی نہیں مانے، کہنے لگے اسے نہیں جانے دیں گے، اسے تو ہم آفیسر کے پاس لے کر جائیں گے، ہر ایک کو حق حاصل ہے پاکستان کا مال کھانے کا، کبھی کبھی تو ہاتھ آتا ہے، اور وہ بھی اتنا خوبصورت۔ وہ اس لڑکی کی گوری کلائی دیکھ کر کہنے لگا۔ میں نے اس فوجی نوجوان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، اتنی زور سے کہ اس کی گرفت سے اس لڑکی کے ہاتھ پر کمزور پڑ گئی۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کا ہاتھ مجبوراً چھوڑ دیا۔ میں نے کہا لڑکی جاؤ، تم بھی واپس چلی جاؤ۔ مجھ سے چھوٹے فوجی وہاں موجود تھے، لیکن وہ فوراً سے اس لڑکی کو پکڑنے لگے، کہنے لگے یہ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں، اس لڑکی کو جانے دو، کیونکہ یہ بے قصور ہے۔ ہمارا بھارت اور بھارت کے فوجی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ بے گناہ سے اس طرح کا بدلہ لیں۔ میں جانتا ہوں یہ بے قصور ہے۔ جب اپنے دھرم کو لے کر تم لوگ ان لڑکا لڑکی کو چھوڑ سکتے ہو تو پھر اس لڑکی کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے اور پاکستانی ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے، ہمارے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ میں اکیلا ہی ان 4 فوجیوں کو مارنے لگا، لیکن ایک نے اس لڑکی کو پکڑ رکھا تھا، اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ سرنگ میں جا کر واپس جا پائے۔ لڑائی جھگڑا اس قدر بڑھا کہ ہمارے بڑے افسران بھی وہاں آ گئے۔ قصہ سب کے سامنے کھل چکا تھا۔ افسران نے بھی اس لڑکی کو دیکھا، کہنے لگے یہ ایسے نہیں جائے گی، اسے ہم جس حال میں بھیجیں گے پاکستان کو منہ توڑ جواب مل جائے گا۔ میں نے کہا پھر اس لڑکی اور نوجوان کو کیوں چھوڑا؟ افسران کہنے لگے کہ تم شور مچا دیتے، ہمیں بلا لیتے، ہم انہیں بھی نہ چھوڑتے، لیکن جو ہمارے ہاتھ آئی ہے اسے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ افسران اس لڑکی کو خیمے میں لے گئے، لیکن میں بہت پریشان تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیسے جذبات ہیں، لیکن میں خود کو روک نہیں پایا۔ میں اس خیمے کے اندر چلا گیا۔ اس وقت وہ لڑکی زمین پر گری روئے جا رہی تھی، اس کی چادر بھی دور پھینکی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کا حسین چہرہ دیکھا تھا، اس کی آستینوں سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ شخص جو افسر تھا وہ اپنی وردی اتار رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ سامنے اس کی پسٹل پڑی تھی۔ میں نے وہ پسٹل پکڑی اور اس شخص کے سر پر ٹان دی۔ میں نے کہا ہاتھ بھی مت لگانا اسے۔ میں نے کہا اے لڑکی اپنی چادر سے خود کو لپیٹو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں واپس سرنگ میں چھوڑ کر آؤں گا۔ بے شک میں سکھ ہوں، لیکن بہن بیٹی کی عزت جانتا ہوں۔ ہندوستان کا ہر نوجوان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان لڑکی ہو یا پھر ہندو یا پھر سکھ، عزت کرنے والے سب کی عزت کرتے ہیں، اور میرا شمار بھی ایسے ہی نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ میرا افسر کہنے لگا تم بہت پچھتاؤ گے جسونت سنگھ۔ میں نے کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں اپنے دیش پر پڑنے والی میلی نظر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اپنے دیش میں رہنے والے ایسے لوگوں کی نظر کو بھی پہچانتا ہوں جو ناجائز کسی پر اٹھے۔ یہ لڑکی پوری عزت کی حقدار ہے، میں اسے اس کے دیش خود چھوڑنے جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ وہ افسر کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اس لڑکی کو پاکستان چھوڑ کے آؤ گے، وہ تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے۔ اول تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم غدار ہو، اگر ہمارے ہاتھوں سے بچ گئے تو پاکستان کے سپاہیوں کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ یہ لڑکی خود تمہیں مار دے گی۔ وہ لڑکی اس وقت میرے پیچھے چھپی ہوئی تھی، بالکل میری کمر کے ساتھ لگی ہوئی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی، پیچھے سے میری شرٹ پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت میں ہی اس کا محافظ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہ کہہ کر میں پستول لیے خیمے سے باہر نکلا۔ باہر جو دوسرے فوجی کھڑے تھے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر بندوقیں تانتے، میں نے ان فوجیوں کے پیروں پر گولیاں چلا دی تاکہ میرے پیچھے کوئی نہ آ سکے۔ اس افسر کے پیروں کو بھی زخمی کر دیا۔ پھر میں اس لڑکی کو لے کر قریبی قصبے میں چھپ گیا۔ میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا،
کیونکہ وہاں تک ان فوجیوں کی پہنچ تھی۔ 3-4 دن تک میں اسے لے کر مختلف قصبوں میں چھپا رہا، رات کو جنگل میں رات گزارتے۔ وہ لڑکی ابھی تک چپ تھی، اس نے مجھ سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی، بس سوائے ایک بات کے کہ مجھے جلد از جلد پاکستان چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ دیکھو ابھی معاملہ بہت گرم ہے، بارڈر پر سخت پہرا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، اور تمہارے ساتھ جو کریں گے وہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، اس لیے 1 مہینے تک تو بھول جاؤ کہ تم ہندوستان سے باہر نکل سکتی ہو۔ جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوگا میں تمہیں باحفاظت پاکستان چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میری غلطی تھی، مجھے رادھا کی باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا، بڑی مشکل سے خود پر بند باندھ کر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا میرا دل اس کے نام پر دھڑکنے لگتا تھا۔ چند دن ہم نے جنگل میں لگے پھولوں کو ہی اتار کر اپنا پیٹ بھرا تھا۔ اس کے بعد میں اسے دہلی شہر میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنا اور نام رکھا اور اسے بھی کہا کہ وہ کسی سے بھی یہ نہ کہے کہ وہ مسلمان ہے۔ میں نے دہلی میں ایک اسٹور پر نوکری کر لی۔ اس اسٹور کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر بھی ہمیں مل گیا، 2 کمرے پر مشتمل گھر تھا۔ میں نے اسے اپنی بیوی کہہ کر سب سے متعارف کروایا تھا، وہ بھی سمجھتی تھی کہ اس کی حفاظت یوں ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے تہجد کی نماز پڑھتے دیکھا تھا، کلام پاک پڑھتے ہوئے کہنے لگی میں حافظ قرآن ہوں۔ بڑی خوش الحانی سے وہ کلام پاک پڑھتی تھی اور میں بڑی توجہ سے سنتا تھا۔ کھانا بھی بنا کر دیتی تھی، بڑا ذائقہ تھا اس کے ہاتھ میں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، 3-4 روٹیاں تو میں یوں ہی کھا جاتا تھا۔ اب ہم دونوں میں دوستی ہو گئی، وہ مجھ سے بات کر لیتی، میں اس سے بات کر لیتا۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا تھا کہ وقت یہیں ٹھہر جائے اور ہم یوں ہی زندگی گزارتے رہیں۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی، اور نہ ہی میں اس کی خاطر اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان ہوں گا، نہ وہ سکھ ہوگی۔ مجھے اس کے ساتھ بس ایسا ہی تعلق پسند تھا کہ وہ میری نظروں کے سامنے رہے، ہنستی بولتی باتیں کرتی رہے۔ میرے دل میں کبھی کوئی دوسری خواہش نہیں جاگی تھی، ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے ایک فاصلہ قائم رکھتی تھی، نہ میں نے کبھی اسے چھونے کی کوشش کی تھی، نہ ہی کبھی وہ میرے قریب آئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے دل کے جذبات بس اتنے ہی تھے کہ میں اسے دیکھتا رہوں اور اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہوں۔ وہ میری بہت عزت کرتی تھی، کہتی تھی سنگھ صاحب تسی گریٹ ہو، میں نے آپ جیسا انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بارڈر کے اس پار کوئی ایسا نوجوان بھی رہتا ہے۔ ہمیں تو شروع سے بس یہی بتایا جاتا تھا کہ وہاں پر رہنے والے لوگ پاکستانیوں کو بھوکے کتوں کی طرح دبوچ کر کھانے کے منتظر رہتے ہیں۔ جب میں پکڑی گئی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب میں بچوں گی۔ میرا جی چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، میں اس میں دفن ہو جاؤں، لیکن اس ذلت سے بچ جاؤں جو میرے لیے ان فوجیوں نے تجویز کی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی مجھے بچا لے گا۔ وہ ہر وقت میری احسان مند رہتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، میرے گھر میں بھی میری بہن ہے، بیٹی کی عزت کا بھی مجھے پتہ ہے، بس مجھے یہ خوشی تھی کہ میں اس کی نظر میں ایک اچھا مقام رکھتا ہوں۔ 1 مہینے بعد وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے پاکستان کب چھوڑنے جائیں گے؟ میں کھانا کھا رہا تھا، اس کے کھانے کی تعریف کر رہا تھا۔ جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میرا نوالا جیسے حلق میں اٹکا تھا۔ میں نے پانی پی کر اسے نگلا۔ میں نے کہا چھوڑ آؤں گا تمہیں؟ کہنے لگی بس جلدی سے مجھے چھوڑ آئیں واپس۔ پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں میرے ابا کی کیا حالت ہوئی ہوگی، لوگوں نے تو ان کا جینا دوبھر کر دیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ موٹے موٹے آنسو ٹپکانے لگی۔ میں نے کہا نہ جی نہ، اتھرو نہ سٹو، دیکھو سیدھے میرے دل پر جا کر گرتے ہیں جی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، اپنی چادر سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میرا ایک فوجی دوست ابھی بھی بارڈر پہ کام کرتا تھا، جو میرے ساتھ بہت مخلص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میں اس سے رابطے میں بھی رہتا تھا۔ اس سے پوچھتا رہتا تھا کہ بارڈر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا اور میں اس لڑکی کو پاکستان چھوڑ آؤں گا۔ اس نے ایک رات مجھے بارڈر پر بلایا، کہنے لگا آج بھارت نے پاکستان پر فائرنگ کی ہے، جس سے پاکستان میں چند لوگ مارے گئے ہیں،
اس لیے شرابوں کا دور چل رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، اور میں نے ان کی شرابوں میں نشہ ڈال دیا ہے۔ شراب پیتے ہی وہ لوگ 2 گھنٹے کے لیے بالکل بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس دوران میں تمہیں بارڈر پار کروا دوں گا، تم اس لڑکی کو چھوڑ آنا۔ میں نے اس کی بات تو مان لی تھی، رانو کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ یہ سن کر بے حد خوش تھی، کہنے لگی، سنگھ صاحب آپ بتاؤ کیا پکاؤں آپ کے لیے؟ آج آپ کی من پسند چیز بناؤں گی۔ میں نے کہا ایسا کرو کچھ نہ بناؤ۔ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی بتائیں جی۔ میں نے کہا سنگھ صاحب کی عادت بگاڑ رہی ہو، آپ کے جانے کے بعد مجھے کسی کے ہاتھ کا ذائقہ اچھا نہیں لگے گا۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے اپنی جیب سے 2 کنگن نکالے۔ میں نے کہا دوستی کا ایک حق مانگنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں وہ کنگن اسے اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً سے اپنی گوری کلائیاں میرے آگے کر دیں۔ میں نے وہ کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ بڑی خوش تھی، کہنے لگی کبھی نہیں اتاروں گی یہ ہماری پاک بھارت دوستی کے نام۔ اس کی بات پر میں بس پھیکی سی مسکراہٹ ہی اپنے چہرے پر سجا سکتا تھا، کیونکہ میرے دل کی تو دنیا اجڑنے والی تھی۔ وہ خوش تھی لیکن میں نہیں، لیکن اپنا وعدہ تو نبھانا ہی تھا۔ آخر پنجاب کا پتر تھا، زبان سے پھر نہیں سکتا تھا۔ پھر چاہے دل پر چھریاں چلتی یا خنجر، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگلے روز جب میں اسے بارڈر پر لے کر گیا تو سب کچھ منصوبے کے مطابق تھا۔ شراب پی کر سب فوجی ڈھیر پڑے ہوئے تھے سوائے میرے دوست کے۔ ہمارے پہنچتے ہی اس نے بارڈر کا تالا کھولا، کہنے لگا جا فٹافٹ اس لڑکی کو اس کے بارڈر پر چھوڑا۔ میں اس لڑکی کو پاکستان کے بارڈر کے پاس لے گیا۔ کہنے لگی کہ بارڈر پر اس کے ابا کے دوست کا بیٹا بھی ہے، وہ ہماری بات ضرور سمجھے گا، مجھے بارڈر پر چھوڑ کر آپ واپس آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پاکستان کے بارڈر پر پہنچے تو آگے کے فوجیوں نے دیکھتے ہی خطرے کی گھنٹی بجانی شروع کر دی۔ بہت سے فوجی جمع ہو گئے۔ وہ لڑکی لوہے کی سلاخوں والے گیٹ کے پاس پہنچ گئی، عباس عباس کہہ کر کسی کو پکارنے لگی۔ ایک نوجوان اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا رانو تو؟ کہنے لگی ہاں۔ تو وہ کہنے لگا تم کہاں تھی؟ کہنے لگی میں انڈیا کے بارڈر پر گئی تھی، ان لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ ابھی آدھی بات ہی بولی تھی کہ دروازہ کھلا۔ بہت سے فوجی مجھ تک آئے اور مجھے پکڑ لیا۔ رانو کہنے لگی اسے چھوڑ دو، اس نے میری بڑی حفاظت کی ہے، مجھے پاکستان چھوڑنے آیا ہے، اسے جانے دو۔ لیکن ان فوجیوں نے مجھے پکڑا اور پاکستانی بارڈر کے دوسری جانب لے گئے، مجھے مارنے لگے۔ وہ ان فوجیوں کے پاس آ کر کہنے لگی اسے کچھ مت کہو، اس نے میری عزت بچائی ہے، میری جان بچائی ہے۔ لیکن وہ رانو کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ کہنے لگے جھوٹ مت بولو، یہ بھارت کا کمینہ ہے، یہ کبھی کسی ماں بہن کی عزت نہیں رکھ سکتا۔ رانو کا ابا بھی وہاں پہنچ گیا، رانو کو اپنے سامنے دیکھ کر مارنے لگا، کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہوئی اس دیش سے یہاں واپس آنے کی؟ ارے وہاں کے فوجیوں سے منہ کالا کروا کے تو نے سوچ کیسے لیا کہ ہم تجھے پاکستان کی پاک سرزمین پر آنے دیں گے؟ میں ابھی تک چپ چاپ پاکستانی فوجیوں کے ٹھڈے اور گھونسے کھا رہا تھا، لیکن رانو کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے ان فوجیوں کو پیچھے ہٹایا کیونکہ لڑنا تو میں بھی جانتا تھا، مار میں صرف رانو کی خاطر کھا رہا تھا۔ فوراً سے اس کے باپ کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی بیٹی ویسی ہی پوتر ہے جیسی آپ کے گھر سے نکلی تھی۔ سارے ہندو اور سارے بھارتی ایک جیسے نہیں ہوتے، میں نے اپنے گھر والوں کی طرح اس کی حفاظت کی ہے، اسے باحفاظت پاکستان لے کر آیا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت میں رہنے والا ہر مرد بے غیرت نہیں ہوتا۔ اگر میں برا ہوتا تو آپ کی بیٹی اس وقت مر چکی ہوتی اور بھارت کی سرزمین میں دفن ہوتی۔ یہاں تک چھوڑنے نہ آتا اسے۔ لیکن میری بات پر بھروسہ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی ہمیں دشمن سمجھتے تھے۔ کہنے لگے ہمیں پتہ ہے بھارت کا پرانا ہتھ کنڈا ہے، ان کے ہاتھ پاکستانی عورت لگ جائے تو اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا کروا کے آئی ہے، نہ جانے کس کا ناجائز بچہ اپنے وجود میں لے کر آئی ہوگی، ہمارے لیے یہ ناپاک ہے۔ یہ کہہ کر وہ مولوی کہنے لگا پاک سرزمین میں میں اپنی اس ناپاک بیٹی کا وجود برداشت نہیں کروں گا، اسے جان سے مار ڈالوں گا اور تمہیں بھی۔ فوجیوں نے مجھ پر بندوقیں تان لی،
وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی پاکیزہ ہے، میری بات کا بھروسہ کرو، لیکن وہ مولوی تو سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں نے اپنے قریب کھڑے فوجی کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کا ہاتھ پوری طرح سے مڑوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول کو پکڑا اور سب پر تان دی۔ میں نے کہا خبردار جو اس لڑکی کو کسی نے نقصان پہنچایا تو اس لڑکی کی خاطر میں نے اپنے فوجیوں سے بغاوت کر لی۔ کیسے ممکن ہے کہ اسے یہاں مرنے دوں گا تم لوگوں کے ہاتھوں؟ میں نے کہا رانو چل میرے ساتھ، میں تمہیں ویسی عزت دوں گا جیسی زندگی ہم نے ابھی تک گزاری ہے، باقی کی بھی گزار لیں گے، میں تمہیں تمہارے دھرم سے الگ نہیں کروں گا، بخدا تمہاری حفاظت ساری زندگی کروں گا۔ وہ کہنے لگی میرا جینا مرنا یہی ہے اپنے ملک میں، بے شک یہ مجھے سنگسار کرتے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ پھر کہنے لگی یہ بندوق مجھے دو۔ میں نے کہا کیا کرو گی؟ کہنے لگی مجھے دو۔ میں نے وہ بندوق اسے دے دی۔ اس نے وہ بندوق ان فوجیوں پر تان لی۔ مجھے کہنے لگی آپ واپس چلے جائیں۔ میں نے کہا رانو میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کہنے لگی آپ کو میری قسم، اگر آپ کی نظر میں میرے لیے ذرا سی بھی اہمیت ہے یا مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو آپ واپس چلے جائیں۔ یہ بات میں نہیں ٹال سکتا تھا۔ میں واپس جانے لگا۔ میرا فوجی ساتھی مجھے پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا جلدی آؤ۔ جب تک میں انڈیا کے بارڈر کے اندر تک نہیں چلا گیا اس نے تمام لوگوں پر پستول کو تانے رکھا، کسی کو بھی ہلنے نہیں دیا۔ جب دیکھا کہ میں انڈیا کے بارڈر پر جا چکا ہوں، باحفاظت پہنچ چکا ہوں، تو اس نے وہ پستول اپنے سر پر رکھی اور گولی چلا دی۔ یہ دیکھ کر میری آواز پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر گونجی تھی۔ وہ لڑکی وہیں پر گر گئی، جانتی تھی کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس واقعے کو بہت سال گزر گئے، میں نے شادی نہیں کی، اب تو میرے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، اکیلا رہتا ہوں۔ ماں باپ نے بھی شادی کا کہہ کر کہنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ابھی بھی روزانہ رانو میرے آس پاس مجھ سے باتیں کرتی ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ شاید جسموں کا نہیں تھا، روح کا تھا، محبت کا تھا، عشق کا تھا۔ نہ وہ پاکستانیوں کی سوچ بدل سکتی تھی، نہ ہی ہندوستان کی، لیکن میرے دل میں اب بھی رانو کی محبت قائم تھی اور میں اس سے وہی محبت نبھا رہا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کو کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب بھارتیوں کے لیے ایک جیسی سوچ نہ رکھیں، نہ تمام بھارت کے رہنے والے پاکستانیوں کو برا بھلا سمجھیں۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بھارت میں بھی پاکستان میں بھی، اس لیے اچھوں کے ساتھ اچھا رہنا سیکھیں، شاید کہ ہماری نفرتیں کم ہو سکیں، وشواس بڑھ سکے۔ پاکستان، ہندوستان زندہ باد۔